अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम के दो हिस्से हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे नादर मक्सी कत्ल केस के बारे में, क्योंकि इस कत्ल केस में बहुत ही अहम तरीन पेश रफ्त हुई है। कत्ल केस के दो मरकजी मुल्जिमान हेड कांस्टेबल यासीन नियाजी और कांस्टेबल उमेर के जेल पहुंचाए जाने से यकीनन आज नादर मक्सी की रूह को खुशी हुई होगी। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे अली हसन ब्रोही पर। क्या वजह है कि एक के बाद दूसरा उनका प्यादा जो है वो मुअत्तल कर दिया गया और अब तीसरे एसएचओ को मुअत्तल करने की तैयारियां की जा रही है। आया अली हसन ब्रोही बहुत कमजोर हो चुके हैं या फिर उनके मुखालिफिन उनके मुकाबले में ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? इस पर भी आगे चलकर हम डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपनी टॉप स्टोरी से करते हैं, नादर मक्सी कत्ल केस। 2 सितंबर को जो है ये पीराबाद थाने के इलाके पराछा कब्रिस्तान में जो है एक मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में नादर मक्सी को पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया था। बाद में उसे पुलिस मुकाबले का नाम दिया गया था। बहुत सारे इसमें 2-3 एफआईआर इसमें दर्ज हो चुकी थी और पुलिस वाले इसमें आपस में लड़ गए थे, जिसमें से एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है सफदर माजरत के साथ इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर बशीर अहमद खान जो है तनोली वो जेल में भी रहे और इस मामले की तफ्तीश जो है वो पिरडी के डीएसपी मलक सफदर कर रहे थे। और इसी मुकदमे के दो जो मरकजी मुल्जिमान थे, हेड कांस्टेबल यासीन नियाजी और कांस्टेबल उमेर खान, दोनों वकूए वाले रोज से ही जो है मफरूर थे, फरार हो चुके थे। बाद में उन्होंने अपनी जमानतें करवाई थी और जमानतों के बाद वो दोबारा जो है वो कराची आ गए थे। इसमें जो है पहली एफआईआर थी 725/2022 और 726, लेकिन बाद में जो है वो मकतूल की वालदा शमा बीबी की दरख्वास्त पर उनकी तरफ से एक और एफआईआर जो है 731/2022 जो है वो दर्ज की गई थी और वो पुलिस वालों के खिलाफ अपने बेटे नादर मक्सी को घर से अगवा करके पराचा कब्रिस्तान ले जाके कत्ल करने की एफआईआर थी। अब ये एक बहुत ही खौफनाक किस्म का स्कैंडल था और इस स्कैंडल में पुलिस के बहुत बड़े बड़े अफसरान भी जो है वो आपस में लड़ गए थे। ये वही केस है, वही स्कैंडल है जिसमें खुद सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन और वेस्ट जोन के डीआईजी नासिर आफ्ताब भी आपस में एक तरीके से जो है दस्ते गरेबां हो चुके थे, लड़ चुके थे और जिसके नतीजे में जो है उस वक्त नासिर आफ्ताब का पलड़ा भारी था और उन्होंने जो है अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अपने मामलात में रुकावट बनने वाले आईजी गुलाम नबी मेमन को जबरी 1 हफ्ते की छुट्टी पर लंदन भिजवाया था, क्योंकि गुलाम नबी मेमन जो है इस सारे स्कैंडल की हकीकत से आगाह हो चुके थे कि ये एक क्लियर कट जो है अगवा की वारदात है, अगवा और कत्ल किया गया और ये सिर्फ कारोबारी रकाबत का नतीजा है, जिसमें बदकिस्मती से पुलिस जो है वो एक मनशियात फरोशों की ग्रुप की जो है सरपरस्ती करते हुए उनके मुखालिफिन के खिलाफ जो है कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए उनके एक कारिंदे नादर मक्सी को अगवा करने के बाद उन्हें कत्ल कर देते और उसको पुलिस मुकाबले का नाम दिया जाता है। यही वजह है कि वेस्ट जोन की पुलिस जो है वो उस अपने जाली पुलिस मुकाबले को, जो कि मुकदमा 725/2022 था, उसे फौरी तौर पर जो है उसका चालान करने की कोशिश कर रही थी और उस चालान की राह में जो है उस वक्त के मर्द आहिन, जो कि इस वक्त भी आईजी हैं गुलाम नबी मेमन, दीवार बन चुके थे, जिसकी वजह से जो है वो उन्हें 1 हफ्ते की जबरी छुट्टी पर लंदन भिजवाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है डीआईजी नासिर आफ्ताब और उनकी टीम का वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका जो चाहते थे। बाद अज़ां जो है वो एक और एफआईआर दर्ज हो गई थी 731/2022, लेकिन बाद में जब अदालत में ये मामला चलता रहा तो उसमें फिर जो है वो एक एफआईआर जो है वो इसमें उसको बी क्लास कर दिया गया था। अब जो है मंगल वाले रोज जो इतला हमें मिली उसमें ये कि इसमें जो है वो हेड कांस्टेबल यासीन नियाजी और खुद कांस्टेबल उमेर की जो जमानतें थी वो
کورٹ نے اس بنیاد پر منسوخ کر دی کہ تفتیشی افسر نے جو ہے فرانزک کی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ فرانزک کی رپورٹ سے جو ہے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ جو خول موقع واردات سے یعنی پراچا قبرستان سے ملے تھے وہ 9mm پسٹل کے تھے، اور وہ پسٹل جو ہے خود ہیڈ کانسٹیبل یاسین نیازی کو الاٹ کی گئی تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فائرنگ جو ہے وہ یاسین نیازی نے کی تھی، جس پر جو ہے کورٹ نے جو ہے یاسین نیازی اور عمر خان کی ضمانتیں منسوخ کر کے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا، جس طرح سے ان دونوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ کہتے ہیں نا کہ ظلم پر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پر خون ہے، ٹپکے کا تو جم جائے گا۔ یہ روز اول سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، یہ واردات کی گئی تھی، میرا واحد پروگرام تھا کہ میں اسے جو ہے روز کی بنیاد پر اس کی پروگریس کو جو ہے وہ اپنے پروگرام کا حصہ بنایا کرتا ہوں۔ میں نے اس پہ تقریباً درجنوں پروگرام کی، اور میں نے جو ہے پولیس کے بڑے افسروں کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی کہ پولیس نے یہاں پر اپنے اختیارات کا مس یوز کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے، اور ایک قتل کی واردات کو جو ہے وہ جعلی پولیس مقابلہ ظاہر کر کے اپنے جرائم کو ڈھانپنے کی ایک طریقے سے کوشش کر رہے ہیں۔ وہ آج جا کے ثابت ہوا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ معذرت کہ یہ جو 2 ستمبر کو جو یہ واقعہ ہوا تھا صبح سویرے پراچا قبرستان پہ، وہاں جو فائرنگ کر کے 3 یا 4 گولیاں جو چلائی گئی تھی، کہتے ہیں کہ وہ خود ہیڈ کانسٹیبل یاسین نیازی نے اپنے ذاتی پسٹل سے وہ فائرنگ کی تھی، لیکن واردات کے بعد جو ہے وہ فرار ہو گیا تھا، میاں والی چلے گئے تھے وہ اور کانسٹیبل عمر۔ اس وجہ سے پولیس کو جو ہے تفتیش میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہاں سے خول تو مل چکے تھے، لیکن خول کی میچنگ کس سے کروائی جائے، جس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک مبینہ طور پر جو ہے بعد میں جو ہے 9mm پسٹل سے جو ہے وہاں 3-4 فائر کیے گئے ہیں، اس کے خول وہاں سے ریکور کیے گئے، اور وہ 9mm پسٹل جو ہے بعد میں مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ روزنامچے میں انٹریاں کر کے ٹیمپرنگ کر کے وہ پسٹل جو ہے وہ یاسین نیازی کے نام پر الاٹ کروایا گیا، اور اسی پسٹل کو بعد میں جو ہے وہ فرانزک بھجوا کر اس کا معائنہ کروایا گیا، اور ان خولوں کی اور اس پسٹل کی بعد میں تصدیق ہو گئی، اور پسٹل کو جو ہے مبینہ طور پر جو ہے وہ خود ہیڈ کانسٹیبل نیازی کا ڈکلیئر کیا کہ یہ خود کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، کیونکہ اس کے بغیر پولیس کی تفتیش آگے بڑھ نہیں رہی تھی۔ اس طریقے سے خود بخود پولیس کے تفتیشی افسران جو ہے اس کیس کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، یعنی کہ جینون کیس تھا، بھائی ٹھیک ہے اس کے پرائیویٹ پسٹل سے اس نے فائرنگ کی تھی، قتل تو وہ کیا ہے اس نے، اب اس کو ثابت کرنا جو ہے تفتیشی افسر کا کام ہے۔ پسٹل لے کے وہ غائب ہو گیا، پسٹل اس سے ریکور کرو، اس کو دوبارہ بھیجو فرانزک پہ۔ اب ظاہر ہے کہ پسٹل ہیڈ کانسٹیبل نے کہیں ضائع کر دیا ہوگا، دریا میں بہا دیا ہوگا، وہ پسٹل کا کوئی وجود نہیں، جس کی گولیاں جو ہے لگی تھی خود مقتول کو، جس سے مقتول کی ہلاکت ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے یا اپنے مطلوبہ شہادت کی حاصل کرنے کے لیے جو ہے پھر 9mm پسٹل کا استعمال کیا گیا، پسٹل کی ریکوری بھی ظاہر کر دی گئی، اور خول بھی وہاں سے برآمد کر لی گئی، اور پسٹل کو جو ہے آن دا ریکارڈ جو ہے پولیس اسٹیشن ڈائری میں اس کی جو ہے وہ ان کے نام پہ یہ الاٹ کیا گیا تھا۔ اسی بنیاد پر جو ہے وہ آج ہیڈ کانسٹیبل یاسین نیازی کی ضمانت منسوخ ہو گئی، اور ان کو جو ہے گرفتار کر کے جیل بھجوا دیے گئے۔ تو اس پر میں نے کہا تھا کہ یقیناً جو ہے وہ جو ہے اپنا نادر مقصی کی روح کو جو ہے وہ آج سکون پہنچا ہوگا کہ چلو ان کے خون سے ہاتھ رنگنے والے ہیڈ کانسٹیبل یاسین اور کانسٹیبل عمر دونوں جو ہے جیل تو پہنچ گئے، اور کیس جو ہے وہ اب ایک صحیح ڈائریکشن پر اس کی سماعت جو ہے چل پڑی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس میں جو ہے وہ دہشت گردی کے دفعات جو ہے وہ تفتیشی افسروں نے جو ہے وہ ختم کرنے کی ریکویسٹ کی ہے، اور ممکن ہے کہ اگلی سماعت میں جو ہے اس کا فیصلہ ہو جائے کہ یہ کیس اب ATC کا نہیں رہا، بلکہ اسے اب سیشن کورٹ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل یاسین نیازی اور انسپکٹر بشیر کے مابین جو ہے بہت تلخیاں ہوئی ہیں، عدالت میں ایک دوسرے کو گالیاں تک دی گئی، دستے گریباں بھی ہوئے تھے، کیونکہ ہیڈ کانسٹیبل یاسین کا یہ کہنا ہے کہ
انہیں اس مقدمے میں ملوث کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کرنے کا حکم تو خود انسپکٹر بشیر نے دیا تھا، پھر بشیر جو ہے خود کو بچا کر ہمیں سارا ملبہ ہم پر کیوں گرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک تو سیدھا سادہ پولیس مقابلہ تھا، پولیس مقابلے کو اب قتل کا نام کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ عدالت میں ہوئی ہیں، دونوں کی جانب سے دوسروں کو برا بلا کہا گیا، بلکہ ایک طریقے سے خود یاسین نیازی کے ساتھیوں نے جو ہے وہ دھمکی دی ہے اس کو انسپکٹر بشیر کو کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، ہم تمہیں دیکھ لیں گے، اور اس قسم کی دھمکیاں خود ڈی ایس پی پریڈی ملک صفدر کو بھی دیے جانے کی اطلاع ملی۔ یہ عجیب سا کیس ہے، کیا نام ہے، انسپکٹر یہ جو نادر مقصی قتل کیس ہے، اس میں پہلے جو فروخ رضا جو ڈاکٹر تھے ایس ایس پی ویسٹ تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی خلاصی کرانے کے لیے مبین طور پر انہوں نے بھی مقتول کے خاندان کو کہتے ہیں کہ کوئی خون بہا 30-40 لاکھ روپیہ دیے جانے کی اطلاع ملی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اس وقت جب اس کی جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم تفتیش کر رہی تھی، خود ساؤتھ کے اس وقت کے ڈی آئی جی شرجیل کھرل کی سربراہی میں جو ڈی ایس ایس پی ملیر تھے عرفان بہادر، اور ایک اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن ویسٹ تھے، وہ تفتیش کر رہے تھے، تو وہاں پر بھی جو ہے فروخ رضا اور خود ناصر آفتاب میں بھی جو ہے وہ گرما گرمی ہو گئی تھی، اور ایک دوسرے پہ سنگین قسم کے الزامات دونوں طرف سے لگائے گئے تھے، اور ایک دوسرے کو اس کا ذمہ وار ٹھہرایا گیا تھا کہ یہ پولیس مقابلہ نہیں بلکہ اغوا قتل کی واردات ڈی آئی جی نے کرائی ہے، ڈی آئی جی کی طرف سے الزام تھا کہ یہ ایس ایس پی نے کروایا۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ اب اس وقت اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ اس کی جو مرکزی ملزم ہے ہیڈ کانسٹیبل یاسین نیازی اور کانسٹیبل عمیر جو ہے وہ دونوں گرفتار کر لیے گئے اور دونوں کو جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے اب یہ کیس جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے ہمیں آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے گا کہ آخر یہ کس طرح اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے۔ اب چلتے ہیں، اگلا جو ہمارا پروگرام کا حصہ ہے وہ ہے علی حسن بروہی۔ یہ تصویر آپ ایک دیکھ رہے ہیں ریاض بھٹو کی ہے، یہ جبری انہیں رخصت نہیں بلکہ جبری ریٹائر کر دیا آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے۔ اس طریقے سے ان کا دوسرا اہم ترین پیادہ سرجانی ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او بشیر ودو، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک وکیل کی جانب سے کمپلین تھی کہ ان کے صاحبزادے کو اٹھا کر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، خود ایس ایچ او کی جانب سے تشدد کیا گیا تھا، ٹارچر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ رشوت کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا، جس پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے ایس پی کو یہ تفتیش دی گئی تھی آئی جی کی طرف سے، ان کی رپورٹ میں الزامات کی تصدیق ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے فیصل بشیر میمن ایس ایس پی ویسٹ نے جو ہے وہ انہیں سسپینڈ کر دیا، ان کے ساتھ ایک 8 کانسٹیبل کی بھی معطلی ہوئی۔ اب کہا جاتا ہے کہ تیسرا جو ان کا اہم ترین مورا ہے علی حسن بروہی کا، وہ ہے منگو پیر ماڑی پور تھانے کے ایس ایچ او غلام حسین کورائی۔ اب وہ بھی اس وقت جو ہے وہ لائن پر ہیں، ٹارگٹ پر ہیں، آئی جی کے توپوں کے سامنے ہیں، کسی وقت بھی ان پر بھی توپ کا گولہ پھینکا جا سکتا ہے۔ ان کے خلاف بھی کسٹم کی زمین پر قبضہ کرنے کی ایک خوفناک انکوائری چل رہی ہے، ایک اور انکوائری بھی کسی اور ایس پی کو دی گئی ہے، دونوں کی انکوائری کی رپورٹ کا انتظار، اس کے بعد ان کے خلاف بھی کارروائی کیے جانے کی اطلاع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غلام حسین کورائی بہت زیادہ ذہین ہیں، انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے بیک وقت انہوں نے ایک طرف تو ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے کیمپ میں انہوں نے پناہ لے رکھی، دوسری طرف انہوں نے ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ کے کیمپ میں بھی پناہ لی ہوئی ہے۔ یہ دعویٰ خود ان کی رفقا کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ ایس ایچ او ماڑی پور جو ہے وہ ایک طرف تو خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کا وظیفہ جو ہے کراچی کے تمام ایس ایچ اوز اور تمام ایس ڈی پی اوز سے وصول کر رہے ہیں، دوسری جانب جو ہے ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی کے لیے بھی جو ہے وہ وظیفہ تمام ایس ایچ اوز سے اور جتنے آرگنائز جرائم کے اڈے چل رہے ہیں ساؤتھ میں وہ تمام اڈوں سے بھی بتہ جو ہے ڈی آئی جی کے نام پر موصوف وصول کر رہے ہیں۔ یہ دعویٰ، یہ الزامات جو ہے خود ایس ایچ او ماڑی پور کے رفقا کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو علی حسن بروہی بہت ہی کمزور ہو چکے ہیں، یا پھر ان کے پیادوں کو لڑکانے والے، میرا اشارہ جو ہے سندھ کے آئی جی غلام نبی میمن کی جانب میں، وہ اتنے زیادہ
دلیر بہادر بااختیار ہو گئے ہیں کہ وہ کراچی کے سب سے مضبوط ترین جو سٹیک ہولڈر ہیں کماپوت تھانوں کے، یعنی کہ زمینوں والے تھانوں کے، ان کے ایک ایک مورے کو جو ہے وہ اس وقت لڑکا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت یقیناً جو ہے علی حسن بروہی کمزور پڑ چکے ہیں۔ زمینوں کے معاملے میں ان کا ایک خوفناک پھڈا جو ہے وہ سیکورٹی فورسز سے ہو چکا ہے، اور سیکورٹی فورسز حساس ادارے جو ہے وہ اس وقت علی حسن بروہی کا نام بھی سننا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ علی حسن بروہی خود ساختہ انہوں نے جلاوطنی اختیار کی ہوئی روپوش ہو چکے ہیں۔ پہلے اطلاع یہ ملی تھی کہ وہ عمرے پر گئے ہیں، اب کہا جاتا ہے کہ عمرے سے ان کی واپسی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہ تو اپنے ڈیرے پہ نظر آئے، نہ وہ اپنے علاقے میں کسی نے انہیں دیکھا ہے۔ تو وہ ادھر ادھر ہو گئے، ان کے ٹیلی فون بھی جو ہے وہ اس وقت بند آ رہے ہیں، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اسی وجہ سے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے پہلے جو ہے وہ خود گلشن معمار کے ایس ایچ او ریاض بھٹو کو پہلے تو سسپینڈ کیا تھا، ان کو ریورٹ کیا تھا، اور اس کے بعد موقع ملتے ہی انہیں جبری ریٹائرڈ کر دیا۔ اب اس کی ریٹائرمنٹ کی سیاہی خشک نہیں ہو پائی تھی کہ دوسرا پیادہ جو ہے وہ بشیر ودو کو بھی انہوں نے معطل کروا دی۔ بہت ہی اہم ترین ان کے ستون بتائے جاتے ہیں کس کے، یہ علی حسن بروئی کے۔ یقیناً علی حسن بروئی اس وقت کمزور ہو چکے ہیں، وہ گیدڑ بکیاں تو لگا رہے ہیں، تڑیاں دے رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں آئی جی کو دیکھ لوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ کہتے ہیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اس کا اندازہ جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی کو بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انتہائی دلیری کے ساتھ، انتہائی بہادری کے ساتھ، انتہائی ہمت اور جرت کے ساتھ جو ہے علی حسن بروئی کے ایک ایک پیادے کو جو ہے وہ پھونک مار کے جو ہے وہ اس وقت اڑا رہے ہیں۔ کام تو آئی جی سندھ اچھے کر رہے ہیں، یقیناً جن لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں وہ اس کارروائی کے مستحق ہیں۔ یعنی کہ یہ ایسے چوز ہیں جو کہ اپنے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی، اپنے ڈی آئی جی، اپنے ایڈیشنل آئی جی کسی کو خاطر بھی نہیں لاتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا آئی جی بھی علی حسن بروئی ہے، ہمارا ڈی آئی جی بھی علی حسن بروئی ہے، ہمارا یعنی والی وارث سب کچھ جو ہے وہ علی حسن بروئی، کیونکہ علی حسن بروئی جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ کراتا ہے پولیس میں۔ جس کے پاس ٹرانسفر پوسٹنگ کے پاور ہیں، پولیس والے انہی کا گن گاتے ہیں، انہی کو رام رام کرتے ہیں، انہی کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ ایک پرانی طور طریقہ ہے، اسی پر اس وقت پوری کی پوری سندھ پولیس چل رہی ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ آئی جی کو حقیقت کا علم ہو چکا ہے، تو لہٰذا وہ ایک ایک ان کے پیادے کو جو ہے وہ اس وقت لڑکا رہے ہیں۔ اب اگلا نمبر جو ہے وہ غلام حسین کورائی کا ہے، جو کہ بہت با اثر ترین ہے۔ اس سے قبل وہ سابقہ آئی جی مشتاق مہر کو بھی خون کے آنسو جو ہے وہ رلا چکے ہیں، ان کے اپنے ایک قریبی ساتھی کے ایک پلاٹ پر قبضہ کر کے انہیں مبینہ طور پر 12 کروڑ کا انجیکشن لگا چکے ہیں، چونا لگا چکے ہیں۔ سابقہ آئی جی مشتاق مہر کو، جس کو ایسے وہ خون کے آنسو رو رہے تھے، لیکن وہ ان کے خلاف کچھ کر نہ سکے، ماں سوائے انہوں کے ڈسمس کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن ان کے جاتے ہی نہ صرف وہ فوری طور پر بحال ہو گئے، بلکہ انہوں نے اپنی من پسند پوسٹنگیں بھی حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کیا، بلکہ دوسرے اپنے ساتھیوں کی بھی جو ہے پوسٹنگ کرواتے رہے، کیونکہ ان کی پش پر جو ہے وہ علی حسن بروہی جو ہے وہ کھڑے تھے۔ ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے ایک اور خبر بھی شیئر کرتا چلوں کہ اسٹیلشمنٹ برانچ کے ڈی آئی جی رانا اکبر شہزاد نے چار چھوڑنے سے پہلے ایسٹ زون کے ڈی آئی جی مقدس حیدر سے 1-to-1 آخری ملاقات کیوں کی؟ کیا وجہ تھی کہ وہ ان سے ملنے ان کے دفتر گئے؟ اب یہ بھی اطلاع جو ہے وہ گردش میں ہے کہ خود مقدس حیدر جو ہے وہ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ بننے کے چکر میں ہیں، بننے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جبکہ ان کے بعض رفقا کا یہ کہنا ہے کہ مقدس حیدر جو ہے وہ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ بننا نہیں چاہتے، بلکہ ان کی عقابی نظریں جو ہے وہ ڈی آئی جی ایڈمن کراچی رینج پر ہے، جہاں پر اس وقت عمران یعقوب براجمان ہے۔ وہ اس پوسٹ پر جو ہے وہ
آنے کے خواہش مند ہے، کیونکہ ان کے تعلقات جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن سے کچھ بہتر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے چھتری تلے آنے کے خواہش مند ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ وہ ڈی آئی جی ایڈمن بننے میں کامیاب ہو جائے، جبکہ صبور کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مقدس حیدر ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ رانا اکبر شہزاد کے بعد جو ہے وہ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ کا چارج لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھنا یہ کہ کون سی اطلاع درست ہے۔ اب ایک آخری اطلاع بڑی عجیب و غریب ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ہراسمنٹ کے یا جنسی درندگی کے واقعات ہوتے ہیں، مردوں کے خلاف مقدمات کا اندراج ہوتا ہے، لیکن ایک عجیب و غریب مقدمہ جو ہے پنجاب میں درج ہوا ہے۔ یہ بھی بھاولپور کے کسی علاقے میں جو ہے یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ اب یہ ایف آئی آر جو ہے اس میں مدعی جو ہے محمد شعیب والزین العابدین، یہ جو ہے جلال پور کے رہنے والے ہیں، پنجاب کے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ موٹر سائیکل پیپسی کولا کمپنی کے سیلز مین بتائے جاتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہاں کا ہوں، اور انہوں نے بتایا کہ کل شام مورخہ جو ہے 26 اپریل کو شبانہ نے مجھے کال کی اور کہا کہ ہمیں احمد پور شرقیہ پہنچا دو۔ اچھا، جنہیں جانگڑا شرقی قریب سے جو کہ موٹر سائیکل پر بٹھا کر ان کے کسی جاننے والے کے گھر کلندر کالونی احمد پور شرقیہ لے گیا۔ رات کا کھانا کھا کر دونوں عورتیں میرے دائیں بائیں آ کر بیٹھ گئی اور میرے ساتھ جو ہے وہ نازیبہ حرکات کرنے لگی اور میرے ساتھ زنا حرام کی کوشش کرنے لگی، جنہیں بمشکل باز رکھا، جو کافی دیر کے بعد بیٹھک سے نکل کر مکان کے اندر چلی گئی۔ اگلی صبح یعنی مورخہ 27 اپریل کو پھر منت سماجت کی اور غلطی کی جو ہے وہ معافی مانگتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہمیں معاف کر دو اور اس کے بعد ہمیں چھوڑ دو وہاں پر۔ پھر اس کو صبح جو ہے وہ اپنی موٹر سائیکل پر جو ہے ان دونوں کو جو ہے وہاں پر چھوڑ آئے۔ تو یہ اس قسم کا ایک واقعہ جو ہے یہ رونما ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے شعیب کے ساتھ جو ہے 2 خواتین نے، یعنی کہ ایک ساتھ، ایک کا نام تو میں نے بتا دیا ہے، یہ شبانہ بی بی ہے، دختر محمد شفیع ہے، انہوں نے کیا ہے، اور دوسرا جو ہے زرینہ بی بی زوجہ منیر احمد۔ یہ 2 خواتین نے جو ہے ایک نوجوان کو دبوچ کر ان سے اپنے ناجائز مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو شخص ہے شعیب، وہ ظاہر ہے کہ اپنے ایمان کا یا اپنے ارادوں کا کوئی مضبوط نظر آتا ہے، ورنہ پاکستان میں تو لڑکیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگوں کی رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ پھر اندھیرے کمرے میں جو ہے 2 لڑکیاں ساتھ میں تھی اور وہ کوششیں کر رہی تھی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ان کی کوششیں ناکام بنا دی اور انہی کے خلاف جو ہے پھر تھانے میں آ کے انہوں نے ایف آئی آر درج کرا دی۔ تو یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی انوکھا واقعہ ہے جس کو اپنے پروگرام میں شامل کرنا میرے لیے ضروری تھا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔